अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़फ़ फ़ख़र। हुकूमत के लिए सदमे पर सदमा, एक फ़ैसला आज आ गया और एक कल मुतवक्के है। और कल आपको याद दिला दूं कि कल है जुमा, और जुमे वाले दिन हमारा जो माजी का तजर्बा है वो कुछ इस तरह का है कि जुमे वाले दिन जो अदालत उज़्मा से फ़ैसले आते रहे हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ ही जाते रहे हैं। और अगर कल का फ़ैसला, कल की अदालती राय हुकूमती तवक्कुआत के बरअक्स आई तो हुकूमत की दूसरी बैसाखी भी टूट जाएगी। और बैसाखी टूटने के जो असरात हैं वो हमने पहली एक बैसाखी टूटने के जो असरात हैं वो हमारे सामने, और अगर दूसरी बैसाखी भी टूट गई तो फिर हुकूमत किस तरीके से सेनेट इलेक्शन और अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च का सामना कर सकेगी, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा हुकूमत के लिए। और मुझे नहीं लगता कि हुकूमत मौजूदा हालात जिस तरह वो फेस कर रही है वो उस तनाजुर के अंदर इन तमाम जो पॉलिटिकल दबाव है उसका सामना कर सके। डस्का NA-75 का इंतखाबी नताइज के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला सामने आ चुका है। और इलेक्शन कमीशन ने, आपको मालूम है कि NA-75 का जो इलेक्शन है उसको काला दम करार दे दिया, उसको उसने नल एंड वॉइड करार दे दिया। और ये करार दिया कि ये इस हल्के के अंदर अब दोबारा इलेक्शन 18 मार्च को होंगे। और ये मतलब इसका इब्तदाई फ़ैसला भी, इसकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन में डिटेल जजमेंट जारी करेगा तो उसमें सामने आएगी। लेकिन ये जो इंटर्म जजमेंट है ये भी बहुत हद तक काफ़ी है, क्योंकि इसके अंदर अदालत ने ना सिर्फ हल्के के इलेक्शन को कालअदम करार दिया बल्कि फ़राइज़ से गफलत बरतने, कोताही बरतने और इलेक्शन कमीशन के अहकामात को नज़रअंदाज करने पर भी सख्त कार्रवाई की है। उसने RPO, DC, असिस्टेंट कमिश्नर, DPO को मुअत्तल कर दिया, जबकि चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन के ऑफ़िस में तलब किया है। और उनसे इस मामले पर उनसे जवाब तलबी की जाएगी कि क्यों ना आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि आपने इलेक्शन का जो सारा अमल है इसके अंदर जब उनसे रब्ता किया जा रहा था तो उसमें उन्होंने बिल्कुल भी किसी भी किस्म की इलेक्शन कमीशन के साथ ताबुन नहीं किया। और ना सिर्फ ये बल्कि वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो धुंध में लापता हो गए थे, इलेक्शन कमीशन ने उनके बाजियाब होने पर अब उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई का हुक्म दिया है। और उन्होंने कहा कि इनके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमा चलेंगे और अगर इल्ज़ाम साबित हो जाता है तो उनको 6 साल तक कैद भी हो सकती है। और ये बहुत सिग्निफिकेंट डिसीजन है इस वजह से कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इस तरह का डेयरिंग स्टेप कभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नहीं लिया। और ये बिलाशुबा इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने पहली मरतबा अपने जो पंजाबी कहते हैं पैरों पे पार पाया, तो उसने अपने पैरों पे वज़न डाला है, खड़ा हुआ है और उन्होंने स्पाइन का मुजाहरा किया, इस करेज का मुजाहरा किया है कि एक ब्यूरोक्रेट जो इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर है उसने अपने साथी ब्यूरोक्रेट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। और ये बहुत सिग्निफिकेंट है और इसके पाकिस्तान के जो अदालती और इंतखाबी निज़ाम है इस पर बड़े असरात मुरतब होंगे। बल्कि नाज अदालती, मैंने इस वजह से कहा कि आज फिर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फाइनल हेयरिंग हो रही थी सदारती रेफरेंस के अंदर, वहाँ पर एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये बात सुप्रीम कोर्ट को आखिरी मरतबा फिर बावर कराई कि 226 आर्टिकल, आइन का आर्टिकल 226 के अंदर तरमीम सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है। और ये बात सुनने के बाद वहाँ पर उन्होंने कहा जनाब हमने आपको सुन लिया, आप पहले भी ये बात कर चुके हैं, जाके बैठ जाइए। ये अदालत ने उनको इस तरह ट्रीट भी किया था। लेकिन ये मामला अभी इस तरीके से अभी इसने आगे चलना है, क्योंकि डेफिनेटली इसके ऊपर अब हुकूमत ने अपील पे जाने का फ़ैसला किया है। और प्राइम मिनिस्टर ने आज हंगामी इजलास भी बुलाया हुआ है फेडरल कैबिनेट का, वहाँ पे भी ऐसे ही कुछ उन्होंने तुक्के मारने हैं कुछ मामला को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन नून लीग के लिए जो बड़ी और ख़ुशी की खबर है वो ये NA-75 है, क्योंकि इसकी वजह से ना सिर्फ उनका एक इखलाकी बढ़तरी हासिल हुई है बल्कि वो बजा तौर पर इसको नवाज शरीफ साहब के बयानिए की भी फतह करार दे सकते हैं, क्योंकि लोगों ने ना सिर्फ अपने वोट को बचाया बल्कि अपना जो वोट को चोरी होने वाला, जिसे कहते हैं ना बक्सा चोरी और वोट चोरी, इस अमल को भी महफूज किया। तो ये बजा तौर पर ये इस बात का इजहार है कि लोगों के अंदर अब इस हवाले से एक शऊर डेवलप हो रहा है। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन इंपॉर्टेंट बात जिस नुक्ते पर मैं आपसे आज गुफ्तगू करना चाह रहा था वो ये है कि अगर आप एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करें कि जिस तरीके से नून लीग और JUI और PDM की दीगर जमातें ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन में जाने से कतरा रही थी, और अगर वाक़तन वो ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन के अंदर ना जाते
تو کیا اس وقت عمران خان کی حکومت ہمیں اتنی ڈرتی ڈولتی ڈگمگاتی نظر آتی؟ نہیں، یقینی طور پہ نہیں. اور یہ بجا طور پر کریڈٹ ہے آصف علی زرداری صاحب کا، جنہوں نے اس پوری صورتحال کو نہ صرف بھانپا بلکہ اس کی جانب انہوں نے پیش قدمی بھی کی. اور اصل جو کہانی ہے اس کے پیچھے کہ کیوں یہ ضمنی الیکشن اور سینٹ الیکشن سے پیچھے ہٹ کے استعفوں کے آپشن کو اڈاپٹ کرنے کے لیے باتیں بھی چل رہی تھیں. اور کل بلاول نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی اس کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ کچھ جرنلسٹ یہ کہہ رہے تھے کہ ضمنی انتخابات میں مت جائیں اور سینٹ الیکشن میں مت جائیں، استعفے دیں اور اسمبلی سے باہر آئیں. تو اگر ہم اسمبلیوں سے باہر آ جاتے تو کیا اس وقت آپ کو پی ٹی آئی اتنی بکھری نظر آتی؟ اور یقینی طور پر ان کی یہ والی بات بالکل درست ہے، کیونکہ ابھی تو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی نہیں ہے. ابھی تو صرف یوسر رضا گیلانی ایک بندہ، ایک اچھے سٹیچر کا، ایک اچھے پولیٹیکل کریڈینشلز کا آدمی جو سابق وزیر اعظم رہ چکا ہے، وہ صرف سینٹ الیکشن کے اندر بطور کینڈیڈیٹ آیا ہے، صرف یوسر رضا گیلانی اور اسلام آباد کی ایک سیٹ پر. باقی جگہوں پر ابھی میں بات نہیں کر رہا. صرف ایک سیٹ پر آنے سے یہ تاثر آیا اور پی ٹی آئی کے جو اس میں صفوں کے اندر جو کھلبلی مچی، وہ اس بات کا اظہار ہے کہ اگر یوسر رضا گیلانی یا ان جیسے سٹیچر کا کوئی دوسرا کینڈیڈیٹ نہ ہوتا تو پی ٹی آئی کو تو بالکل کوئی مصیبت نہیں پڑنی تھی. اور دوسرا فیکٹر اس کے اندر جو آیا وہ اسٹیبلشمنٹ کا غیر جانبدار ہونے سے آیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی جیسی جماعتیں یا مسلم لیگ کاف جیسی جماعتیں جن کو بنایا ہی صرف اس وجہ سے گیا تھا کہ وہ کچھ پرپزز سرو کرے، وہاں پر لوگوں کو لانے کے لیے بھی قوتیں کچھ اور تھیں، ان پارٹیز کو جوڑے رکھنے کے لیے بھی قوتیں کچھ اور تھیں، اور ان پارٹیز سے کام کرانے کے لیے بھی قوتیں کچھ اور تھیں. اور جب ان سے تمام معاملات ہو گئے، جو حاصل کرنا تھا وہ اچیو کر لیا، اور جب پس پردہ قوتیں ان جماعتوں کے پیچھے سے، مثلا مسلم لیگ کاف کی بات میں کر رہا ہوں آپ سے، جب اس کے پیچھے سے ہٹی تو مسلم لیگ کاف کے حصے اس طرح الگ ہوئے کہ آپ کو اس کا نتیجہ نظر آ گیا ہمیں الیکشنز کے اندر جو 2012 کے اندر الیکشن ہوئے تھے، اور وہاں پہ کاف لیگ کا صفایا ہو گیا. اور کاف لیگ چودھری برادران کی تمام تر ایکٹیویٹیز کے باوجود کاف لیگ بطور ایک سیاسی قوت کے آج تک دوبارہ اس طرح کی طاقت حاصل نہیں کر سکی. عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو بھی جوڑے رکھنے والی جو قوت تھی وہ اسٹیبلشمنٹ ہی تھی، اور اسٹیبلشمنٹ کے ذرا سا پیچھے ہٹنے پر ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی صفوں میں کس طریقے سے دراڑیں پیدا ہوئیں اور کس طریقے سے آوازیں بلند ہونا شروع ہوئیں، اور پھر ایک بغاوت کا سما ہو گیا. اور اس حد تک پہنچا کہ پرائم منسٹر نے ایک اجلاس طلب کیا خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر، اور وہاں پر 20 اراکین اسمبلی غیر حاضر ہو گئے. نہ صرف غیر حاضر ہو گئے بلکہ ان میں سے لوگوں نے میڈیا پر آ کے یہ کہا کہ ہم نے صرف اور صرف اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا ہے کہ ہم اس اجلاس میں نہیں گئے. تو آپ اس سے صورتحال کا اندازہ لگا لیں کہ وہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے. جو بات میں نے آپ سے جس پر اپنے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ یہ تھا کہ اصل کہانی کیا تھی اس ساری سازش کے پیچھے، جہاں پر پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو لے کے جایا جا رہا تھا استعفوں کے آپشن کی طرف. اور اگر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر استعفوں کا آپشن اس طرف معاملہ چلا جاتا تو کیا ہوتا. اگر یہ جو پاکستان کی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یہ استعفے دے دیتی تو آپ سینٹ آپ کے سامنے اس وقت سینٹ کے الیکشن چل رہے ہیں، سینٹ کے اندر پی ٹی آئی کی اکثریت ہو جانی تھی 100%، اور اس کو نکالنے میں پھر اگلے پتہ نہیں کئی سال لگنے تھے. دوسرا وہ جو 10 سالہ منصوبہ تھا نا، جو عموماً خبروں کے زینت بنتا ہے 10 ایئر پلان، اور خود پرائم منسٹر بھی 2-3 مرتبہ یہ 10 ایئر پلان بتا چکے ہیں، تو وہ 10 ایئر پلان نے ایگزیکیوٹ ہونا تھا. اور وہ 10 ایئر پلان نے صرف اور صرف اقتدار میں رہنا اس سے مقصد نہیں تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر ایک سٹرکچرل چینج لائی جائے، اور سٹرکچرل چینج تھی پاکستان کے نظام حکومت کو پارلیمانی نظام سے شفٹ کر کے صدارتی نظام کی طرف لے کے جانا. اور اس کا اظہار خود پرائم منسٹر عمران خان بھی کر چکے ہیں، بلکہ کئی ہمارے جو طاقتیں ہیں، مقتدر قوتیں جو ہیں، مقتدر حلقے بھی جو ہیں، وہ بھی کئی مرتبہ اپنی بیٹھکوں کے اندر اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ پاکستان کو اگر آگے لے کے چلنا ہے تو یہاں پر پارلیمنٹری ڈیموکریسی سے اس کو شفٹ کرنا چاہیے پریزیڈنشل فارم آف سسٹم پر، اور عموماً اس کا وہ اظہار بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن
آصف علی زرداری نے جب اس معاملے کے اندر انٹری کی اور انہوں نے اس سارے سسٹم کو اس ساری سازش کے جو حصے بکھرے کیے، تو اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کو بھی اور فضل الرحمان صاحب کو بھی اس حقیقت کا ادراک ہوا کہ نہیں یار، یہ بات بندہ ٹھیک کر رہا ہے، لہٰذا اب جو یہ کر رہا ہے ہمیں اس کو کرنے دینا چاہیے۔ اب ایک لمحے کے لیے ہم اگر تصور کریں تو کیا ہو جاتا، پارلیمنٹ کے اندر استعفے دے دیتے پی ڈی ایم کی جماعتیں، تو وہاں پہ ضمنی الیکشن ہوتے، وہ 2/3 اکثریت حاصل کر لیتے، سینٹ کے الیکشن ہوتے، وہاں پہ بھی ان کی 2/3 اکثریت موجود ہوتی، کیونکہ اپوزیشن جماعتوں نے تو بائیک آؤٹ کر دینا تھا۔ اب جب یہ اکثریت ہوتی تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ آئین کے اندر 18ویں ترمیم برقرار رہتی؟ کیا صوبائی خود مختاری برقرار رہتی؟ کیا پارلیمانی نظام جمہوریت برقرار رہتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا تھا، اس نے شفٹ کر جانا تھا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ پر۔ اور پیپلز پارٹی نے یہ تمام ایکٹیویٹیز کر کے اپنے تمام اہداف حاصل کیے ہیں میری نظر کے اندر۔ ایک تو انہوں نے، چونکہ وہ بانی ہیں اس آئین کے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے، انہوں نے اپنے آئین کو بحال رکھا۔ 18ویں ترمیم کے ان کا سہرا اس کے سر ہے، پیپلز پارٹی کا سر، تو اس نے 18ویں ترمیم کو مینٹین رکھا۔ تیسرا، یہ سب سے بڑا فیکٹر اس کے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر، وہ جو قوت جو اس کا سایہ تھی، وہ قوت جس کا ان کے کندھوں پر ہاتھ تھا، اس قوت کو غیر جانبدار کر کے سائیڈ پہ رکھ دینا، سائیڈ پہ کرا دینا، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے اندر وہ جو رابطے جس کا میں مسلسل ذکر کرتا رہا ہوں، ان رابطوں نے بہت کام دکھایا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات اب یہ ہے کہ اب آگے اب وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ سینٹ الیکشنز ہو جائیں گے، سینٹ الیکشنز کے بعد پیپلز پارٹی بنیادی طور پر اور پی ڈی ایم بھی ایک پورا اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے یہ کوشش کرے گی کہ سینٹ الیکشنز کے فوری بعد انتخابی اصلاحات لائی جائے، انتخابی اصلاحات کا ایک جامع بل کمیٹیز کے اندر پیش کیا جائے، اور اس پر کام شروع ہو چکا ہے۔ اور اگر حکومت نے اس معاملے کے اندر رکاوٹ ڈالی تو پھر تحریک عدم اعتماد اور لانگ مارچ کا آپشن بھی استعمال کیا جائے گا۔ اور تحریک عدم اعتماد اس حالات کے اندر اگر عمران خان کے سامنے آ گئی تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پھر اس کا نتیجہ عمران خان صاحب کے سامنے کیا نکلے گا، اور ان کو تو کوئی بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہمارے سامنے آ چکے ہیں، بڑی فیکچول پوزیشنز ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ ہم نے سینٹ الیکشنز کے اندر جس قسم کی بھاگ دوڑ خود پرائم منسٹر عمران خان کر رہے ہیں، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت ان کے پیروں کے نیچے زمین کتنی گرم ہو چکی ہے۔ ابھی مثال دیتا ہوں آپ کو، بلوچستان عوامی پارٹی جو بلوچستان کے اندر ان کی اتحادی ہے، اس نے خود اب پرائم منسٹر سے درخواست کیا کہ جناب یہاں پہ معاملات ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہے، آپ کی پارٹی نے یہاں پر ایک عجیب و غریب ہڑک بونگ مچا دی ہے، اور اگر یہ صورتحال اس طرح رہی تو سینٹ کے الیکشنز کے اندر ہمیں وہ نتائج حاصل نہیں کر پائیں گے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور جام کمال نے براہ راست اس حوالے سے پرائم منسٹر کو ریکویسٹ بھیجی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے، جو بی بی سی نے رپورٹ شائع کی ہے، اور یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کے پاس کے پی کے اندر بغاوت آ گئی، آپ کے پاس سندھ کے اندر لیاقت جتوئی جو ان کے سندھ کے صدر ہیں اس کی طرف سے بغاوت آ گئی، آپ کے پاس یار محمد رند نے اوپنلی ٹی وی پہ آ کے آپ سے بغاوت کر دی۔ اب رہ جاتا ہے پنجاب میں آلدو آپ نے جو سینٹ الیکشن ہے یہ تو مکمل طور پر بلا مقابلہ انتخاب ہو گیا، لیکن یہاں سے جو پنجاب کے جو ایم این ایز ہیں انہوں نے تو جا کے سینٹ کے لیے سینٹر میں جا کے ووٹ دینا ہے، اور یہاں پر ان کو لیے اب جو بائنڈنگ فورس ہے اس کے لیے تلاش ہے پرائم منسٹر عمران خان کو، اور وہ خود کل اب لاہور تشریف لا رہے ہیں، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ کل یہاں پر بھی کچھ اراکین اسمبلی 15 سے 20 اراکین اسمبلی وہ غیر حاضر رہیں گے۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن وہ کل یہاں پر بھی غیر حاضر رہیں گے۔ سر جی یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ہیں فصلی بٹیرے، یہ ہواؤں کے رخ پہ چلتے ہیں، اور جب ہوائیں اپنا رخ بدلتی ہیں تو یہ لوگ بھی اپنی اگلے گھونسلے کو نا تیار کرنا شروع کرتے ہیں۔ وہ یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ یار یہاں سے اب ہمارے لیے دانہ پانی ختم ہو رہا ہے، یہ بندہ اب ویک ہو رہا ہے، یہ پارٹی اب ویک ہو رہی ہے، تو جو پارٹی اب آگے فیوچر میں ہمارے ساتھ جس کے گھونسلے پہ جا کے ہم نے بیٹھنا ہے، ہم وہاں سے اپنی لائن کیوں نہ فٹ کریں۔ یہ وہ سارے الیکٹیبلز تھے جو پیپلز پارٹی
اور نون لیگ سے یہاں پر جمع کیے گئے، اور یہی الیکٹیبلز نے اگلی دفعہ بھی الیکٹ ہونا ہے، تو ان کے لیے اب اگلی لائن آف ایکشن ان کو درکار ہے، تو وہ کیوں ایک ڈوبتی کشتی میں سوار ہوں، وہ کیوں نہ اس جہاز میں سوار ہوں جس نے آگے چلنا ہے اور اگلے 5 سال چلتے رہنا، تو وہ اس طرف کیوں نہ جائیں؟ تو یہ صورتحال اس وقت جو سیاسی صورتحال وہ اسی طرف جا رہی ہے کہ اب الیکٹیبلز اپنے لیے نئی سپیس کو تلاش کریں، اور انہوں نے نئے جہازوں میں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے۔ لہٰذا اب عمران خان کے لیے اب جو لاہور کا دورہ ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا زیادہ فروٹفل ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ان کو اس ایک بات کا اب ادراک بہت اچھے طریقے سے ہو جانا چاہیے کہ وہ سیاستدان جو عوامی قوت کی بجائے بیساکھیوں کے سہارے کھڑے ہو کر چلنا شروع کرتے ہیں، اقتدار حاصل کرتے ہیں، اور جب وہ بیساکھیاں ان سے ہٹتی ہیں تو بندہ جب گرتا ہے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ عمران خان کی جماعت کو لوگوں نے ایک تبدیلی کا سمبل بھی سمجھا تھا، بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے اس کو تبدیلی کا سمبل سمجھا تھا، اور اس تبدیلی کے سمبل کے طور پر ان کے ساتھ آ کے ملے بھی تھے، آج بھی ہیں۔ ان کی ایک پولیٹیکل سٹینڈنگ سے کوئی بندہ اس سے اعتراض نہیں کر سکتا کہ ان کی پولیٹیکل سٹینڈنگز نہیں ہیں، لیکن اب اگر وہ خود ان بیساکھیوں کی بجائے خود اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، اور لوگوں کو اگر ان کے پاس اب ٹائم مزید بچا ہے تو لوگوں کو اگر ریلیف دینے کے لیے اقدامات کریں تو شاید کچھ ان کی ساکھ بچ جائے، ادروائز مجھے یہ کام بھی خاصا مشکل نظر آ رہا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔